घोंचू की वाइफ का दिल कितना बड़ा है। पहली वाइफ, फर्स्ट वाइफ, आपको पता है ना फर्स्ट वाइफ कौन है। उनका दिल कितना बड़ा है। फिर से दोबारा उन्होंने अपने महान होने का सबूत दिया। महान होने का सबूत इस तरह दिया कि जिस आदमी की 13 साल का मोहब्बत, जिस मोहब्बत की वजह से उन्होंने इतनी बेबी डॉल को छोड़कर शादी कर ली दूसरी जाके, लेकिन याद ही नहीं था वो शादी का सालगिरह। मगर इस औरत को याद था। पहली बीवी देखो इतनी अच्छी है, उनको याद था। उन्होंने जाके हैप्पी एनिवर्सरी विश किया कौसर को, हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। इतना बड़ा दिल किसी औरत का होगा? किसी का नहीं होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा की। सितारा का दिल कितना बड़ा है, इसकी महानता की तो लोग को कस्में खानी चाहिए। इतनी बड़ी औरत, इतनी बड़े दिल की औरत, मैं तो आज इस औरत से पूछ के ही रहूँगी ये दिल कहाँ से बनाया, किस जगह से ऑर्डर करके बनाया, मुझे बताओ। कि इतना बड़ा दिल है, तुम सारी दुनिया का प्यार तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। तुम इतना सब्र करती हो, तुम कोई शिकायत करती ही नहीं हो, तुम लोगों से अपना दुखों का शेयर ही नहीं करती हो। तुम सब तकलीफ़, सब दर्द अपना सिर्फ अल्लाह से शेयर करती हो, है ना। तुम टेरेस पे जाती हो अपने घर का, और तुम्हारा, तुम कहती हो ना, एक अलग कनेक्शन है। सच में अब मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ उधर ही बातें करती हो अल्लाह से। दुनिया वालों को तो बताती ही नहीं हो, हमें तो बताती ही नहीं हो कि तुम्हारे अंदर क्या दुख है, दर्द है। कोई तकलीफ़ के बारे में तुम शेयर नहीं करती हो। कितनी अच्छी हो ना तुम, कितनी महान औरत हो। कितना और कोशिश करोगी लोगों को धोखा देने की, कितना और कोशिश करोगी फरेब करने की। लोगों को अब तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है। कितना भी तुम एक्टिंग करो, कितना भी तुम झूठी हरकतें करो, कुछ नहीं होने वाला। वो जो मिलियन मिलियन व्यूज़ का चक्कर था ना, अब दोबारा नहीं होने वाला, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकती हो। तुम अगर इतनी अच्छी होती तो कौसर के बच्चे के मरने के बाद हस्बैंड को साथ लेके जब तुम वापस आई थी यहाँ कराची, मिठाई खा रही थी, गाने सुन रही थी ऑन द वे, रोड पर, याद है ना, रसमलाई और पता नहीं कौन सा चीज़ें सब खा खा के जब तुम आ रही थी, क्या बोल कर आई थी, 2 दिन बाद चला जाएगा या कुछ दिन बाद चला जाएगा मेरी बेटी के एडमिशन के बाद। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना आग है, तुमने उसको नहीं छोड़ा, तुमने उसको नहीं जाने दिया, ना वो आदमी गया। क्योंकि वो आदमी एक शौहर का, एक हस्बैंड का काबिल ही नहीं है। वो ऐसा एक चीज़ है जो पैसों के पीछे नाचता है। तुम पैसे कमा रही हो तो तुम्हारे पीछे नाच रहा है। कल को अगर कौसर के पास पैसे ज़्यादा होता तो वो कौसर के पास चला जाता। तो ऐसे मर्द जो है ना, शौहर नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक टैग होते हैं जो इंसान अपने साथ रखता है। और तुमने भी बस इसको टाइम पास के लिए तो रखा है। अगर टाइम पास के लिए नहीं रखा होता, एक अच्छा शौहर होता, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होते हैं तुम दोनों एक दूसरे के लिए, तो तुम ऐसे हरकतें थोड़ी करती, तुम्हारी इतनी बुराई, इतनी गंदगी थोड़ी निकल कर आता। चलो अब छोड़ो इन बातों को, अब बात करते हैं कौसर के बारे में। तो तुम आज जिस मकाम पे खड़ी हो ना, जिस जगह पे तुम खड़ी हो, पैसा, फेम, हर चीज़ जो तुम्हें मिला है ना, कौसर के नाम पर मिला है। तुमने कभी उसका थैंक्स अदा किया है? तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया है? क्योंकि अल्लाह ने उसको वसीला बनाया था तुम्हारे लिए। तुम तो अपनी झूठी मक्कारी की वजह से उसको लेकर आई थी, लेकिन अल्लाह ने उसी औरत को तुम्हारे लिए गुड लक बना दिया। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, तुम्हारे नाम से कुछ भी नहीं आया। तुमने अपनी खूबसूरती दिखा के टिकटॉक में अपनी अदाएँ दिखाती रही, पता नहीं किस किस टाइप की साड़ियाँ पहनती थी, किस तरह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ है तुम्हारे, तुमने मेकअप वीडियोज़ बनाई यूट्यूब में, तुम्हें सक्सेस मिला? नहीं मिला। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ कौसर की वजह से। उसका नाम तुमने लिया, उसका नाम में इतनी बरकत था। अब उसका सच नाम है कौसर या नहीं है मुझे नहीं पता। काफ़ी लोग कहते हैं कि कौसर उसका रियल नेम नहीं है, लेकिन कौसर के नाम से तुम्हारा हर चीज़ शुरू हुआ। कौसर का नाम तुमने लिया, तुम्हारी ज़िंदगी पलट गई। तो अल्लाह का तो है ही एहसान, अल्लाह का तो एहसान है। जो तुम सोच भी नहीं सकती थी वो सब चीज़ें तुम्हें मिला। तुम जो इस औरत को एक मजाक, एक तमाशा, एक गाली बनाकर अपने शौहर की ज़िंदगी में लाई थी, वो औरत ने तुम्हारी ज़िंदगी पलट दी, तुम्हारी नसीब पलट दिया। और अल्लाह का इंसाफ तो देखो,
اللہ کا انصاف دیکھو، جس عورت کو تم برا بتاتی تھی، اتنا کچھ بولتی تھی، آج اس عورت کو تم یہاں بیٹھ کے اپنے گھر میں وش کر رہی ہو، ہنستی ہوئی وش کر رہی ہو۔ اللہ نے تمہیں اس طرح مجبور کر دیا کیونکہ کوثر کے بنا تمہاری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے، تمہاری لائف میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، کوثر ہی ایک کانٹینٹ ہے۔ چاہے اس کو اچھا بنا کے لاؤ، چاہے اس کو برا بنا کے لاؤ، تمہارے لائف میں یہی مین فیکٹر یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج تمہیں اللہ نے اس قدر مجبور کیا کہ تم اس عورت کے نام پہ اچھی طرح سے اسمائل دے رہی ہو، اس کی اینیورسری وش کر رہی ہو، جس عورت کو تم نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یاد ہے نا؟ لاسٹ دنوں میں جب ولیج میں تم تھی، جو بیچاری پریگننٹ تھی، تم نے کیا کہا کہ مجھے گالی دیا، مجھے بددعا دے کے چلی گئی، پوری طرح سے تم نے اس کو گندا کیا تھا، یاد ہے؟ یاد کرو، سب چیز یاد کرو۔ کبھی کبھی جب اکیلے بیٹھتی ہو نا، ہر وقت خرافاتی باتیں، شیطانی باتیں، کون سا ڈرامہ کروں، کون سا سیم بناؤں، وہ سب نہ سوچ کے نا تھوڑا اچھی باتیں بھی سوچا کرو کہ تمہارے ساتھ کس نے اچھائی کیا، کون ہے تمہاری اس حالات کا ذمہ دار، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ تو، میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ کوثر کا نام تم نے لیا، اس کے بعد اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی کہ تم زندگی میں پہلی بار سعودیہ گئی، اور اب دبئی جو گھوم کر گئی ہو نا، اس میں تمہاری کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس میں بھی کوثر کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی کے نام کے کمائے ہوئے پیسے پر تم عیش کر رہی ہو، لیکن تم اس عورت کے ساتھ تم نے جو ظلم کیا ہے نا، اللہ پاک تمہیں نہ اس دنیا میں بخشے گا، نہ اس جہاں میں بخشے گا، کہیں نہیں معاف کرے گا۔ مجھے اب نہیں پتا فرینڈز کہ سچ میں یہ شادی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، یا کوئی کانٹریکٹ تھا یا کیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں اس نے اتنی ڈرامہ کیا تھا، شو کیا تھا، اس میں تو اس نے یہی شو کیا نا کہ یہ شادی ہوئی ہے، یہ شادی ہوئی ہے۔ یہ عورت اتنی خراب ہے، اتنی مین ہے، اتنی سیلفش ہے، میں اتنی کوشش کرتی ہوں اس کے ساتھ مل کر رہنے کی، لیکن اس کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوتی۔ کیا کیا اس نے گند نہیں بکا، جو سب لوگ بولتے ہیں کہ اس نے کوثر کے بارے میں تو کبھی کچھ برا نہیں بولا، اور کتنا برا بولے گی فرینڈز، کیا برا بولے گی؟ اس نے کون سی کسر چھوڑی ہے کوثر کو برا دکھانے میں؟ ہر قدم پہ کوثر کو اس نے برا دکھایا، ہر قدم پہ۔ وہ عورت ہنستی نہیں تھی، کیا پتا گھر میں، کیونکہ اس کی لباس آپ نے دیکھا تھا، اس کی لباس پہلے کا دیکھو، جب سٹارٹنگ میں اس کی چینل گرو ہونے لگا تھا، اس کی لباس دیکھنا تھا، کپڑے دیکھنا تھا، عبایا، ہر چیز۔ ابھی جیسے ہی اللہ نے اس کو دولت دیا، فیم دیا، اس نے ہر وہ چیز اتار کے پھینک دی، سر پہ دوپٹہ اتار کے پھینک دی، عبایا تو اتار ہی دیا اس نے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہوتی، ایسے ایسے لوگ ہیں فرینڈز جو لنڈن، امریکہ، یو ایس اے، کہاں کہاں، سوئٹزرلینڈ ٹریول کرتے ہیں، باہر ملکوں میں، یورپ کنٹریز میں عبایا پہنا ہوتا ہے، حجاب سر پہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے اپنے کپڑے نہیں اتارے کہ پیسے آ گیا تو ہم کپڑے اتار دیں، کیونکہ ہمارا دین تو نہیں بدل رہا ہے نا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دولت آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اگر ہمیں کوئی تحفہ دے رہا ہے، ہماری اوقات سے، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں کچھ چیز سے نوازتا ہے، تو ہم اللہ کو ہی ناراض کر دیں، اپنے دین کو بھول جائے، ہمارے اپنے ریلیجن کو بھول جائے، مذہب کو بھول جائے؟ بالکل نہیں۔ اور اس بات سے سارے نان مسلم بھی اتفاق رکھتے ہیں، میری اس بات سے وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، جو اس کے پاس پیسے آیا، یہ دھیرے 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 اپنے کپڑے ہی کم کرتی رہی، سر سے کپڑا گرا، جسم سے عبایا نکلا، ہر وہ چیز، مطلب اللہ پاک کا شکر گزارنے کی بجائے اور بھی اللہ کے قریب ہونے کے بجائے، دیکھیں منہ سے بولنا میں اللہ کی طرف دیکھتی ہوں، اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں، کیا اللہ ان چیزوں پہ خوش ہو جاتا ہے کہ صرف دکھاوا کر رہی ہو؟ دکھاوا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ تم اپنے لباس کو دیکھو، اپنی ہر چیز کو دیکھو، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہمارا نہیں بولا ہے؟ ہمیں کیسی کپڑے پہننا چاہیے، ہمیں غیر محرم سے کیسے ملنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ آپ لوگ بتاؤ نا، سارے مسلمز بتاؤ کہ اللہ نے نہیں بتایا ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ کے لیے ہم ہر چیز چھوڑ دیں، دنیا کیا کرے گی ہمیں؟ یوٹیوب میں اگر میں نقاب کر کے آتی ہوں، نقاب کر کے آ کے ڈیلی بلاگ میں کرتی ہوں، چلو تو کیا یوٹیوب والے ناراض ہو جائیں گے؟ یوٹیوب والے بولیں گے کہ ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ تم نقاب کر رہی ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی انسان، چاہے وہ نان مسلم ہو، مسلم ہو، کوئی بھی اس چیز پر آبجیکشن کرے گا کہ کوئی اگر پردہ کر رہی ہے تو اس کے اپنی ایمان ہے، اس کا اپنا دین ہے،
کوئی اس مطلب کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا نا فرینڈس، یا کوئی دیکھے گا نہیں، جو دیکھنے والے وہ تو دیکھیں گے۔ اب میں آتی بھی نہیں ہوں سامنے، صرف وائس اوور کرتی ہوں، نہ میری آواز اتنی اچھی ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی آپ لوگ آتے ہو نا، آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہو نا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو چیز ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں۔ دیکھیں جس کا جو ریلیجن ہے، جو جس نام سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے، کوئی گاڈ کے نام سے پکار رہا ہے، کوئی اپنا بھگوان کے نام سے پکار رہا ہے، ہم اپنے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، تو ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں ہم پراؤڈ ہیں۔ میں تو بہت پراؤڈ ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ تو اسی طرح ہر کوئی اپنے ریلیجن کے لیے پراؤڈ فیل کرتا ہے نا۔ فرینڈس یہ بھی ایسی ہے اور اس کے سپورٹرز بھی ایسی ہے، ان کو دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلائنڈ سپورٹ میں کسی کو نہیں کرتی ہوں، چاہے وہ سلمہ ہو، چاہے ستارہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں کسی کو بلائنڈ سپورٹ کبھی نہیں کروں گی۔ کسی کی کوئی بات پہ مجھے شک ہوگا، کوئی ڈاؤٹ ہوگا، میں ضرور بات کروں گی، کیونکہ میں اندھا سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے کسی ایک کو بٹرنگ کر کے، کل کو میرا حساب انہوں نے نہیں دینا ہے۔ کل کو جب میں قبر پہ جاؤں گی، سلمہ مجھے بچانے نہیں آئے گی، تو پھر میں فیئر رہوں گی۔ میں آپ لوگوں سے آج بالکل دل کی بات میں کر رہی ہوں کہ میں بالکل فیئر رہوں گی۔ اگر مجھے سلمہ کے بارے میں کوئی بات پہ ڈاؤٹ ہوگا تو پلیز کوئی مجھے مطلب فیل نہ کرے، برا نہ مانے، کیونکہ میں سچ اور حق کے ساتھ اگر بات کر رہی ہوں، جیسے کہ آپ پہلے دن سے دیکھ رہے ہو۔ اگر مجھے لگے گا کوئی بات وہاں سے بھی غلط ہو رہا ہے، یا مجھے شک یا ڈاؤٹ کوئی بات پر بھی ہوا، تو میں وہ ڈاؤٹ یہاں بات کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں، آپ لوگ مجھے بتائیں میں غلط ہوں، بالکل کوئی بات نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میری کوئی غلطی پر آپ لوگ مجھے دکھاؤ گے انگلی اٹھا کر کہ یہاں تم غلط ہو، تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں ٹھیک ہے ادھر اپنی اوپینین رکھتی ہوں، ریئیکشن ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن مجھے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ مجھے اللہ کو بھی اس دنیا سے جا کر منہ دکھانا ہے۔ نہ میں بے حیائی پسند کرتی ہوں، نہ بے پردہ عورتوں کو پسند کرتی ہوں۔ شوق ہر کسی کو ہوتا ہے فرینڈس، اپنی خواہش پوری کرتا ہے اپنے حساب سے، اپنے لمٹ میں رہ کے۔ بہت سارے یہاں عرب کنٹریز میں ایسے لوگ ہیں، جینز پینٹ شارٹ ہر چیز پہنتے ہیں، لیکن اوپر عبایا پہن لیتے کہ اندر کیا چیز ہے باہر کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اندر کیا پہنا ہے۔ شوق کا شوق ان کا پورا ہو جاتا ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے دیکھے ہمیں کسی چیز سے روکا تو نہیں ہے، چاہے پہننے سے، ہنسنے سے، بولنے سے، میک اپ کرنے سے، لیکن اللہ نے غیر محرموں کے سامنے جا کے اپنی خوبصورتی کو شو کرنا، جان بوجھ کے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے۔ لیکن اس عورت میں نے جب سے دیکھا، مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ تھوڑا سا کوشش کرتی ہے کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے اپنی حرکتوں سے، اپنی اداؤں سے، اور یہ چیزیں مجھے اس کی بالکل ناپسند تھی۔ اور جو باقی لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گی، میں اپنی قبر میں جاؤں گی، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اللہ نے اگر مجھے آنکھیں دی ہے، کسی کو میں گناہ کرتے دیکھ رہی ہوں، اگر میں بار بار کہتی ہوں، اگر وہ اکیلے روم پہ یہ سب کچھ کرتی نا، اور میں صرف ایک انسان اکیلے دیکھتی کہ ہاں یہ ستارہ یہ غلط کام کر رہی ہے، تو منع کرتی کہ ستارہ یہ کام مت کرو، اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا کے سامنے کر رہی ہے، پوری دنیا گواہ ہے اس چیز کا، بھلے اس کے سپورٹ میں کہ نہیں اچھی ہے، نیک ہے، یہ ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز غلط دکھ رہا ہے وہ غلط دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑا گناہ ہے دھوکہ دینا۔ کیوں دھوکہ دے رہی تھی؟ 1 سال تک اس نے اتنے لوگوں کو کیوں دھوکہ دیا؟ جو شادی اس نے خود کروائی، سارا ڈرامہ اس نے پلان کیا، ہر چیز کیا، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کو اس نے رلایا، کتنے لوگ صرف ڈپریشن میں چلے گئے اس عورت کی وجہ سے۔ نان مسلم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ مسلم لوگ ایسے ہیں، مسلم آدمی نے شادی کر لی، معصوم سی بیوی کو تکلیف دے دی، بچے کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، خود اندر سے بالکل سیٹسفائیڈ تھی، پرسکون تھی، خوش تھی، صرف وہ مزہ لے رہی تھی کہ دیکھو لوگ کیسے ناچ رہے ہیں میرے پیچھے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ غیبت 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 باتیں کر لیتے ہیں تو غیبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دے رہی تھی، آج تک دھوکہ دے رہی ہے، کنٹینیوسلی آج بھی دھوکہ دے رہی ہے، تو یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ چلو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، بہت سارے فرینڈز ایسے ہیں یوٹیوب کے جن کی آنکھیں کھل چکی ہے، جو اس کے حق میں بھی باتیں کرتے تھے، وہ اس کی اگینسٹ اب باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی اداکاری، اس کے ڈرامے، اس کے نخرے ان کے سامنے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کس ٹائپ کی عورت ہے۔
اور اب بھی دیکھیں کوثر کو لے کے یہ گیم ختم بالکل نہیں کرنا چاہتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کوثر سامنے آئے کھل کے باتیں کرے, کیوں نہیں کرتی ہے؟ کوثر کوئی نوکرانی ہے؟ عورت کو شادی کر کے مذاق بنا دیا اس آدمی نے. کیا بولوں اور کتنا بولوں میں اس کے بارے میں. چلے فرینڈز, آج کے لیے اتنا ہی. اس کی جھوٹ کا مزہ لیں آپ لوگ بھی. اب یہ اینیورسری کا گیم اور بھی چلتا رہے گا, تو انجوائے کریں آپ لوگ, اور اس کی جھوٹی اور فریب شکل کو دیکھیں کہ کتنے مکاری اس عورت میں چھپی ہوئی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے, آمین ثم آمین. جو بھی چینل میں نیو آ رہے ہیں پلیز 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 سبسکرائب کیجئے گا. چلتی ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.